अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने CNN अमेरिका का जो न्यूज़ चैनल है उसको एक इंटरव्यू दिया है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो तालिबान की हुकूमत के हवाले से या अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक गैर मुल्की जो चैनल है उसको एक ये पहला इंटरव्यू। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत सी बातों पर बातचीत की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका की पॉलिसीज़ के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो उसकी पॉलिसी है उस हवाले से तनकीद का जो है निशाना बनाया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स पर बात की है अफगानिस्तान के हवाले से। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंटरव्यू में एक छोटी सी जो गलती है वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो है सरजद हो गई। वो अपने मौके पर जब आएगी तो उसकी वजाहत हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुनियादी तौर पर कहा कि अमेरिका का इत्तेहादी बनने की वजह से, यानी 9/11 के बाद इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है। अमेरिका से एक तरफा ताल्लुकात नहीं चाहते बल्कि इस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं जिस तरह के भारत के साथ अमेरिका के बुनियादी तौर पर हैं। अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद एक अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद एक जामिया हुकूमत के क़याम के लिए काम करते हैं और तमाम धड़ों को मिलाते हैं तो अफगानिस्तान में 40 साल बाद जो है अमन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगर व्यूज़ गुफ्तगू के हवाले से बात करें तो बुनियादी तौर पर ये 6 से 7 जो पॉइंट्स बनते हैं। इन पॉइंट्स टू पॉइंट हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशतगर्दी का ख़तरा जो है उसमें जन्म ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान में आने का मकसद दहशतगर्दी और आलमी दहशतगर्दों से लड़ना था, लिहाजा गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान महाजरीन के बहरान के नतीजे में अफगानिस्तान से फिर दहशतगर्दी का जो ख़तरा वो है जन्म ले सकता है। इमरान खान ने कहा कि हम में से कोई भी ये पेशन गोई नहीं कर सकता कि यहाँ से अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या निकलेगी। हम सिर्फ दुआ उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ 40 साल बाद अमन कायम हो। तालिबान ने कहा है कि वो एक जामिया हुकूमत चाहते हैं, वो अपने ख़यालात के मुताबिक ख़वातीन को हकूक़ देना चाहते हैं, वो इंसानी हकूक़ फराहमी चाहते हैं। उन्होंने यहाँ मुआफ़ी का ऐलान किया है तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस बात का इंदिया देती है इस बात का भी इंदिया देती है कि वो चाहते हैं कि आलमी बरादरी उन्हें तस्लीम करे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि तालिबान बुनियादी तौर पर इस हवाले से वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर दूसरे मालिक उनको तस्लीम करे और जो है अफगान तालिबान के जो असासे हैं वो भी रिलीज़ करे और इस हवाले से जो फंड्स हैं वो भी रिलीज़ करे। इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ वाले से जितने भी अदारे हैं। दूसरे पॉइंट्स पर अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि कोई बाहर से आकर अफगान ख़वातीन को जो है हकूक़ देगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को बाहर से बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनकी एक तारीख़ है, अफ़गानिस्तान में किसी भी कठपुतली हुकूमत को आवाम ने सपोर्ट नहीं किया, लिहाजा यहाँ बैठकर ये सोचना कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बजाय हमें बुनियादी तौर पर इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत यह महसूस करती है कि आलमी मुआवनत और इमदाद के बगैर वो इस बहरान को रोक नहीं सकेंगे। तालिबान की जानब से अफ़गान ख़वातीन को हकूक़ फ़राहम न करने के सवाल पर जब उन सहाफ़ी ने सवाल किया CNN की तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये गलत तासुर है कि बाहर से आकर कोई फ़र्द अफ़गान ख़वातीन को इनके हकूक़ देगा। अफ़गान ख़वातीन मजबूत हैं, इन्हें वक्त दें, वो ख़ुद अपने हकूक़ जो है वो हासिल करेंगी। जो बाइडन मसरूफ़ आदमी है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी अहम बात बोली जब जो अमेरिका के सदर के हवाले से इंटरफोन के हवाले से जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अमेरिकी सदर मसरूफ़ आदमी है, आप इन्हीं से पूछें कि क्या वो इतने मसरूफ़ आदमी हैं कि एक कॉल भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है और भुगता एक वक्त था कि 50 शिद्दत पसंद गिरोह पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। 80 की दहाई में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दिया, हमने मुजाहिदीन को तरबियत दी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि यही जो मुजाहिदीन हमने तैयार किए थे सोवियत यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर, वही बुनियादी तौर पर बाद में अमेरिका के लिए दहशतगर्द बन गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका को अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत थी। जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान से मदद तलब की और इस वक्त कहा था कि हम पाकिस्तान को दोबारा तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान अमेरिका की जंग का हिस्सा बन गया। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं कभी ऐसा न करता। और जानते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया कि अमेरिका की तरफ से बुनियादी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो अमेरिका को अड्डे जो वो बुनियादी तौर पर दिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर कैटेगोरिकली मना कर दिया अमेरिकन हुकूमत को। उस हवाले से अफगान जो तालिबान है आपकी हिकमतुल्लाह यार जो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म थे साबका दौरे हुक्मरानी में, बुनियादी तौर उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत ज़्यादा इस हवाले से तारीफ़ की गई जो वज़ीर आज़म ने एक मौक़िफ़ अपनाया है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी तौर पर नेटो ने बुनियादी तौर पर 480 पाकिस्तान पर
حملے کیے وہ پہلے وہ مجاہدین تھے یعنی سوویت یونین کے خلاف، لیکن بعد میں انہیں دہشت گرد کہہ رہے تھے کیونکہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہے، تو اب آپ کے کام دہشت گردی ہے، وہ ہمارے مخالف ہو گئے۔ یعنی یہ جو گروپ تھے جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہ اور ہم نے ساتھ دیا تو وہ ہمارے ساتھ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ ہمارے مخالف ہو گئے، اور پاکستان کے تمام قبائل اور پشتون آبادی بھی طالبان کے حق میں ہو گئی۔ وہ اس مذہب کی وجہ سے نہیں، بنیادی طور پر وہ بھی کیونکہ پشتون تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں جہادی ہمارے خلاف ہو گئے، پشتون ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ہم نے شہری علاقوں میں جتنے زیادہ فوجی آپریشن کیے تو اس کے نتیجے میں زیادہ نقصانات ہوئے، اور ایک وقت میں 50 شدت پسند جو گروہ ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے یا حملہ کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ان گروپس کے حملوں کے ساتھ پاکستان میں 480 جو ہے امریکی ڈرون ہم نے کیا۔ بنیادی طور پر میں نے جیسے کہ دوہرا دیا ہے کہ دوران وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے عمران خان کو سیکریٹری آف اسٹیٹ یعنی اینتھنی بلنکن کا ایک جو ہے ریکارڈنگ سنائی گئی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس میں انہوں نے صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے حقانی نیٹ ورک سمیت دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ اس حوالے سے ویوز میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں اس جو اینٹنی بلنکن ان کے مکمل بیان کو جو ہے بنیادی طور پر ایک طرح سے ویڈیو میں شامل کر لیا گیا۔ وہ ویڈیو کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اپلوڈ کر دی بھی گئی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اور پاکستان کا وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر ایک اور جنگ ریفنڈ کرتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ان کو سنا اور کبھی بھی کسی کی خدمات کو اس طرح نظر انداز کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یعنی امریکہ نے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ اینتھنی بلنکن ہے اس کے بیان پر وزیر اعظم کا رد عمل ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں ہوا کیا ہے، وہ سب سکتے کی حالت میں ہے۔ ریاست پاکستان دراصل امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے حملوں کی زد میں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکی بالکل نہیں سمجھتے کہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ حقانی ایک پشتون قبیلہ ہے جو افغانستان میں رہتا ہے۔ 40 سال قبل جب افغان جہاد ہوا تو ہمارے پاس 50 لاکھ افغان مہاجرین آئے، ان میں سے کچھ حقانی قبیلے کے بھی تھے، اور حقانی نیٹ ورک کے لوگ سوویت سے لڑ رہے تھے اور پاکستان کے مہاجر کیمپوں میں وہ پیدا ہوئے۔ اب وزیر اعظم نے کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں سمجھتے کہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے، وہ ایک پشتون قبیلہ ہے۔ ویورز، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ رہے کہ حقانی جو ہے بنیادی طور پر ایک پشتون قبیلہ کوئی بھی نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ ہے طالبان کا ایک ونگ ہے جو کہ جلال الدین حقانی بنیادی طور پر ان کے سربراہ تھے۔ ان کا جو نام تھا حقانی، ان کے نام کا جو لاحقہ تھا وہ بنیادی طور پر ایک مشہور ہو گیا حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے، اور بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو حقانی کھورا کٹک کے اندر جو حقانی مدرسہ حقانیہ ہے بنیادی طور پر اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ بنیادی طور پر وہ بنیادی طور پر یہ لنک ہے کہ وہاں سے یہ جلال الدین حقانی نکلے تھے بنیادی طور پر تعلیم حاصل کر کے مدرسے سے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے بنیادی طور پر، تو اس نام کے ایک ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تناظر میں دیکھیں تو بنیادی طور پر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ لاحقہ استعمال کر لیا، تو حقانی کو اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پورا ایک ونگ ہے جو طالبان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اب ان کے جو بیٹے ہیں سراج الدین حقانی وہ بھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت میں وزیر دفاع کے عہدے پر موجود ہیں، اور اسی طرح انس حقانی اور بہت سے لوگ بھی جو ان کے چچا ہیں بنیادی طور پر وہ بھی حکومت میں شامل ہے۔ تو بنیادی طور پر پرائم منسٹر عمران خان سے در حقیقت شاید بولنے میں کوئی غلطی ہوگی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی غلطی سے یہ کہہ دیا کہ وہ ایک قبیلہ ہے، تو وہ بالکل ایک قبیلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ در حقیقت ایک ونگ ہے طالبان کی حکومت کا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا، اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم 30 لاکھ لوگوں میں سے دیکھیں کہ کون طالبان ہے یا کون نہیں، یعنی امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ ہم پر فورس کرتا ہے کہ طالبان کہ آپ 30 لاکھ مہاجرین جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ہم کس طرح پہچانیں ان میں سے کون دہشت گرد ہے یا کون دہشت گرد نہیں ہے۔ جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا جو بجٹ ہے وہ 50 ارب ڈالر ہے، 30 کروڑ ڈالر یومیہ امریکہ نے خرچ کیے افغانستان کے اندر، اور 2 خرب سے زیادہ افغانستان کے پر خرچ کیے، تو ہم کس طرح اس بات کی استعداد رکھتے ہیں کہ ہم ایک اور جنگ کی فنڈنگ کرتے۔
اگر امریکہ الزام لگاتا ہے ہم پر تو کس طرح ہم یہ ڈینائی اس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو بجٹ ہی تھوڑا سا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ افغان طالبان سے ان کے روابط ہیں صحافی کی طرف سے, تو وزیر اعظم نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیاں سب سے رابطے رکھتی ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. امریکی CIA افغان طالبان سے بات کرے گی کیونکہ انہیں بات کرنی پڑے گی. امریکہ سے نارمل تعلقات چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اسی طرح کے تعلقات چاہتے ہیں جس طرح کے بھارت کے ساتھ, یعنی ہم ایک یک طرفہ تعلقات نہیں چاہتے بلکہ اس طرح کے چاہتے ہیں جیسا کہ افغانستان طالبان کے جیسے کہ امریکہ کے بنیادی طور پر انڈیا یا بھارت کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ طالبان کی نہیں بلکہ افغانستان کے عوام کی بات ہے. اگر عالمی برادری آج افغانستان کے عوام کی مدد نہیں کرتی تو ہمارے پاس کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں سویلین امداد کی مد میں $9 ارب اور $11 ارب جو فوجی امداد میں, یہ ٹوٹل $20 ارب امداد بن جاتی ہے, یہ دی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے 80,000 سے زیادہ جانیں گنوائی اور 150 ارب سے زیادہ ڈالر کا جو ہے نقصان برداشت کیا. امریکہ نے $20 ارب امداد دی اور پاکستان نے 150 ارب ڈالر کا جو ہے نقصان برداشت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز کہ پاکستان کو یہ جنگ فائدے میں گئی معاشی لحاظ سے یا نقصان کے, اور جانی نقصان جو ہے اس کے علاوہ ہے. اور اس کے علاوہ نظریاتی طور پر پاکستان کے جو قبیلے تھے ان کے جو علاقائی جماعتیں جو دہشت گرد گروہ اٹھے وہ ایک الگ سے بنیادی طور پر ایک پاکستان کو جو نقصان ہوا جو پاکستان اس کی قیمت آج تک بھی چکا رہا ہے. اور پاکستان نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام ہوا تو پاکستان کو خطرات لاحق ہوں گے. اور پاکستان وزیر اعظم نے کہا کہ جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ان میں سے 30 لاکھ افغان مہاجرین جو پاکستان میں آ سکتے ہیں. ہمارا جو ملک ہے بنیادی طور پر اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ مزید جو مہاجرین ہیں ان کا جو ہے بوجھ برداشت کرے. انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسرا خطرہ دہشت گردی سے ہے. ہمیں 3 طرح کی دہشت گردی کا خطرہ ہے. پہلا خطرہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ہے جس میں داعش بھی بنیادی طور پر اور TTP ہے اور جو اس زمین پر ہم پر حملے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس میں داعش, بلوچ دہشت گرد اور پاکستانی طالبان ہیں. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک انٹرویو جو CNN کو دیا پرائم منسٹر عمران خان کے, جو بہت زیادہ اہمیت اس لحاظ سے رکھتا ہے کہ وزیر اعظم نے اینٹنی بلنکن کا جو بنیادی طور پر بیان سنایا گا اس پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بالکل افغانستان کے معاملے پر کوئی پتہ نہیں ہے اور کیا امریکہ جو پاکستان کا اتحادی تھا, نان نیٹو اتحادی تھا, کیا کوئی آپ نے کبھی اس بات کا تذکرہ سنا کہ آپ کا اتحادی ہوتے ہوئے آپ پر 480 جو ہے بنیادی طور پر جو ڈرون حملے کرے اور مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ بنیادی طور پر شہید ہو جائیں یا مارے جائیں ان حملوں میں. بنیادی طور پر یہ کس طرح کے اتحادی یا کس طرح کے دوست ممالک کے ساتھ یا کس طرح کا دوستانہ معاملات میں یہ ایک طرح سے جو ہے رویہ اپنایا جاتا ہے جو امریکہ نے ہمارے خلاف اپنایا. اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ ہمیں امداد کا تانا دیتا ہے اور اس کے امداد کے تناظر میں مانگتا ہے کہ پاکستان افغانستان کو فتح کر لے. تو یہ در حقیقت پاکستان طالبان کو کبھی فتح نہیں کر سکتا تھا. یہ امریکہ ہی کا معاملہ تھا کہ وہ امریکہ نے فتح کرنا تھا. امریکہ نے ہمیں امداد دی تو صرف $20 ارب اور پاکستان نے $150 ارب کا نقصان برداشت کیا. تو پاکستان کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوا امریکہ کا اتحادی ہونے کا. اب ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پر اسی طرح کے ہو جو امریکہ کے بھارت کے ساتھ ہیں. جیسے بھارت اس خطے میں بھارت کو اپنا اتحادی سمجھتا ہے اور اتحادی ہی کی نظر سے دیکھتا ہے. اتحادی کی نظر سے پاکستان یا دوسرے اس خطے کے چین کے خلاف جو بنیادی طور پر اسے استعمال کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے ساتھ برابری سے کی سطح پر وہ تعلقات رکھتا ہے. تو اسی طرح پاکستان بھی چاہتا ہے کہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ تعلقات رکھے جائیں. یہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے جو انٹرویو دیا بنیادی طور پر ان کے گفتگو کا اگر ہم خلاصہ لیں تو بنیادی طور پر یہ خلاصہ بنتا ہے. تو وزیر اعظم کا 15 اگست کو طالبان کا افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد یہ نہایت ہی اہم انٹرویو ہے جس میں پاکستان نے وزیر اعظم نے پاکستان کی سوورنٹی کا ایک جسے ہم کہتے ہیں ٹھوک کے جواب دیا ہے. امریکن حکومت جو بنیادی طور پر ایک پالیسی اپنانی جا رہی ہے اس خطے کے اندر پاکستان اور چین کو میدان جنگ بنانا چاہتی ہے, اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا اس تناظر میں ایک موجودہ صورتحال میں انٹرویو دیکھیں تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے جتنے اہم پوائنٹس تھے وہ ہم نے تذکرہ کر لیا ہے کہ جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے امریکہ کو صاف کیٹاگوری جواب دیا ہے کہ آپ جو بیان دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف, آپ نے پاکستان کے ساتھ کس طرح کا رویہ جو ہے اپنایا اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات آپ رکھتے ہیں اسی طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی تعلقات بنیادی طور پر ہوں اور ہم اپنی سوورنٹی جو اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے بلکہ تعلقات اسی طرح کے چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہے ہماری سوورنٹی پر کمپرومائز بھی نہ ہو بلکہ برابری کی سطح پر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد ہم رکھنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر ہم کسی بھی طرح کے اتحاد کا جو ہے حصہ نہیں
بننا چاہتے اور نہ ہی صرف اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے بلکہ کسی جنگ میں بنیادی طور پر وہ شریک بھی نہیں ہونا چاہتے، اور بنیادی طور پر پاکستان ایک غیر جانبدارانہ جو موقف ہے وہ اپنانا چاہتا ہے، اور یہی ہماری ریاست کی اور یہی ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔